बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, हम आपको अपने एक और वीडियो में खुश आमदीद कहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं कब से गाड़ी के इंतज़ार में आधी रात के वक्त इस सड़क किनारे खड़ी थी। यूं तो देर से जाना मेरा मामूल था, लेकिन आज बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। रात के 11 बजने वाले थे, लेकिन जाहिर है ऐसी सर्द तरीन रात में सड़क पर ट्रैफिक ना होने के बराबर थी। काश मुझे भी ऑफिस में काम करने वाली दूसरी लड़कियों की तरह मोटरसाइकिल पर कोई भाई या अब्बू लेने आ जाते, लेकिन मेरी बदकिस्मती यह थी कि दोनों का साया ही मेरे सर पर मौजूद ना था। जब भी तो तनहा खड़ी मैं अपनी बदकिस्मती को कोस रही थी। धीरे धीरे गुजरता वक्त और सड़क का सन्नाटा मुझे बता रहा था कि मैं किसी परेशानी में गिरफ्तार होने वाली हूँ। और फिर वही हुआ। कुछ ही देर गुजरी थी जब अचानक 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 लफंगे नौजवान यहाँ से गुजरे। मैं इनको देख कर ना चौंकती अगर वो दोबारा से अपनी मोटरसाइकिल घुमाकर मेरी तरफ ना आ रहे होते। अब मैं बुरी तरह घबरा गई थी। तभी उनमें से एक कहने लगा, अरे आओ हमसे ले लो, हम तुम्हें घर छोड़ देते हैं। मुझे शदीद गुस्सा आया। फिर गुस्सा से कहने लगी, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, वरना मैं चीख चीख कर सारे लोगों को इकट्ठा कर लूँगी। मेरी बात सुनकर उन्होंने ज़ोर ज़ोर से कहके लगाए थे। फिर एक लफंगा सा नौजवान दूसरे को आँख मारता हुआ कहने लगा, अरे देखो तो सही, ये लोगों को जमा करेगी। हालांकि इस वक्त तो सिवाय हमारे इस सुनसान सड़क पर कोई दूसरा मौजूद भी नहीं। जब भी वो चारों मेरे इर्द गिर्द घेरा तंग करने लगे, मैंने जोरदार धक्का इन्हें दिया और सरपट वहाँ से भागने लगी। मेरी हरकत देखकर इन्हें भी शदीद गुस्सा आया। अब वो मेरे पीछे किसी पागल कुत्ते की तरह भाग रहे थे। मैं कैसे इनसे अपना बचाव करती। मेरा पर्स अचानक नीचे गिरा, जिससे मैं खौफ के मारे उठा भी ना सकी थी। अब रोते रोते दूर भागने लगी। ये सोच करके वो चारों भी मेरे पीछे आ रहे थे। अचानक ही एक ने मेरे दुपट्टे को ज़ोर से खींचा था। उसका हाथ मेरे जिस्म से ऐसे छुआ के जैसे किसी अंगारे ने मुझे छू लिया हो। अब मेरे कदम और तेज़ी से भाग रहे थे, तभी अचानक मेरे पाँव में एक कांटा चुभा और इससे खून बहने लगा। लेकिन मुझे इस कांटे की परवाह भी ना थी। मैं बस अपनी इज्जत बचाने की खातिर किसी हद तक भी जाने को तैयार थी। बड़ी मुश्किल से तेज तेज भागकर मैं दूर एक घने जंगल में जा पहुंची थी। फिर मैंने एक दरख्त में पनाह ले ली जो घनी शाखों से अटा हुआ था। इसके पीछे छुपी तो मुझे यकीन था कि वो लोग मुझे ढूंढ भी ना पाएंगे। लेकिन अचानक ही भागते कदमों की आवाज़ तेज़ होने लगी। तभी मैं जल्दी से उठी और अंधाधुंध भागना शुरू कर दिया। अचानक ही मेरा वजूद किसी से ज़ोरदार अंदाज में टकराया था। काली चादर लपेटे वो एक लंबा चौड़ा वजूद था। अभी तो 4 दरिंदा सिफ्त इंसानों से मैं अपनी इज्जत बचा कर भागी थी। अब अपने सामने एक और खड़े वजूद को देखकर मैं बुरी तरह घबराई। लेकिन इसका चेहरा, इसकी आंखें, सब कुछ बड़ी अजीब सी थी। वो 2 कदम पीछे हुआ, फिर उसकी नज़र मेरे ज़ख्मी पाँव पर पड़ी जो बुरी तरह घायल हो चुका था। कांटा अंदर जाने की वजह से खून बुरी तरह निकल रहा था। फिर उसने अपने कंधों पर लिपटी चादर मेरे ऊपर डाल दी थी। अब मैं उसकी यह हरकत देखकर हैरान रह गई। तभी वो ज़मीन पर बैठा और उसने मेरे पाँव पर हाथ फेरना शुरू कर दिया था। मैं वहीं बेदम होकर बैठ गई। कौन हो तुम? उसने अपनी भारी आवाज़ में मुझसे पूछा था। मैं डर कर कहने लगी, वो मेरे पीछे गुंडे पड़े थे, इसीलिए भाग कर यहाँ आ गई थी। फिर वो नरमी से कहने लगा, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हारी मरहम पट्टी कर लेता हूँ। इस तरह से ज़ख्मी पाँव के साथ जाना ठीक नहीं। अब मैं लंगड़ाते हुए इसके साथ साथ चल रही थी। इसकी मेहरबानी, इसकी नीयत पर हैरान रह गई कि आज के दौर में भी इस जैसे फरिश्ता सिफ्त इंसान मौजूद है। शुक्र था कि 4 दरिंदों से मैं बच निकली थी, वरना ना जाने वो मेरा क्या हाल करते। अब वो मुझे लेकर अपने इस अजीब से घर में ले आया था, जहाँ हर तरफ पिरानी और सन्नाटे का राज था। मैं हैरान थी कि इस जंगल में किसी इंसान का रहना बहुत मुश्किल है, तो ये यहाँ कैसे रहता होगा।
मैं चारों तरफ उलझन ज़दा नज़रों से देखने लगी। तभी पास पड़ी कुर्सी पर बैठी तो वो नीचे बैठकर मेरे पाँव पर पट्टी बांधने लगा। उसने एक दवाई लगाई जिससे मुझे फौरी तौर पर आराम महसूस हुआ था। थकन, हालात और दर्द में मुझे बेहाल कर दिया था, इसलिए जैसे ही कुर्सी से टेक लगाई तो ना जाने कब मेरी आंख लग गई। मुझे पता ही ना चला मैं कब तक सोती रही थी। मुझे कुछ याद ना रहा था। जब आँख खुली तो हैरान रह गई, ना तो वो नौजवान था और ना ही वो घर। मैं तो एक दरख्त के पास टेक लगाई बैठी थी। हड़बड़ा कर उठी। सुबह का उजाला काफ़ी हद तक फैल गया था। मैं कहाँ आ गई थी, किन हालात से गुजरी थी, मुझे सब याद आने लगा। पागलों की तरह इधर उधर देखती रही। अब मैं घर की तरफ जा रही थी। जैसे ही अपनी गली में आई तो लोग मुझे अजीब अजीब सी नज़रों से देखने लगे। मेरी माँ तो दरवाजे पर ही परेशान सी खड़ी थी। मुझे यूं आते देखकर उसने मुझे सीने से लगा लिया, लेकिन जैसे ही अंदर गई तो क़यामत मेरी मुंतज़िर थी। वो सब मुझे आप बरसाती नज़रों से देख रहे थे तो मेरे अपने, लेकिन आज यकीनन मैंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर डाली थी। मेरे साथ तो कुछ भी ना हुआ था, लेकिन वो सब मुझ पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाने लगे, क्योंकि एक रात घर से बाहर गुजार कर आने वाली लड़की की कभी भी इज़्ज़त के साथ नहीं जी सकती, और ऐसा ही मेरा हाल होने वाला था। मेरा नाम तानिया है। मैं एक यतीम गरीब लड़की थी। अपनी माँ और 2 बहनों के साथ अपने चचाओं के पास रहती थी। मेरे 2 चचा जो सिर्फ नाम के ही चचा थे, वरना उन्होंने कभी भी शफकत भरा हाथ मेरे सर पर ना रखा था। उनके 2 पोर्शन बने हुए थे। एक में बड़े चचा, दूसरे में छोटे चचा रहते थे। अब्बू के नाम का हिस्सा भी इसी घर में मौजूद था, लेकिन दोनों चचाओं ने बड़ी चालाकी से पूरे घर पर कब्जा जमा लिया था और हम चारों माँ बेटियों को फ़कत एक कमरे तक महदूद कर दिया था। मेरी माँ सारा दिन चाचियों और इनकी बेटियों की खिदमत करती और दोनों बहनें स्कूल जाती थीं, लेकिन फिर भी वो हमसे खुश दिखाई ना देते। बार बार दोनों चचाओं से कहती कि इनका हिस्सा देकर इन्हें यहाँ से फारिग करो, वैसे भी मामूली सा हिस्सा बनता है। ये घर तो तुम दोनों ने अपनी मेहनत से तामीर किया है, इसका बाप तो बहुत पहले मर गया था। मुझे इनकी ये बातें खून के आंसू रुलाती थी। मैं अपने घर वालों के लिए कुछ करना चाहती थी। यही सोचकर मैंने इंटर तक तालीम हासिल की और एक ऑफिस में जॉब करने लगी। तनख्वाह अच्छी थी, इसलिए रात के तक काम करना पड़ता था। अक्सर मुझे काम से लौटते लौटते देर हो जाती तो दोनों चच्ची मुझे तंज बड़ी नज़रों से देखती और बुलंद आवाज़ में कहती कि ये ज़रूर कोई गुल खिलाएगी, लेकिन मेरी अम्मी को मुझ पर पूरा एतबार था। मैं चाहती थी कि दोनों बहनें आला तालीम हासिल करें और अम्मी भी इस घर की चाकरी करना छोड़ दे। अब इनका बुरा वजूद इस काबिल नहीं रहा था कि दोनों चाचियों और इनके बच्चों का भाग भाग कर काम करें। मुझे यूं नौकरानी की तरह उनका काम करना बहुत अजियत देता था। फिर हमेशा की तरह उस दिन भी मैं ऑफिस में मौजूद थी, जब काम ज़्यादा होने की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा देर हो गई। अगर वो नौजवान मुझे अपने साथ अपने घर ना लेकर जाता तो शायद मेरी इज्जत भी ना बचती। उसने तो मेरे पाँव की मरहम पट्टी भी की थी, लेकिन जैसे ही घर आई दोनों चाचियों ने और चचा ने मुझे कह दिया कि तुम एक बदकिरदार लड़की हो जो एक रात घर से बाहर गुजार कर आई हो। मैं उनके सामने सफाइयाँ देती रह गई, लेकिन भला किसे मेरी बात पर यकीन करना था। अम्मी अब आंसू बहा रही थी। फिर वो मुझे कहने लगे कि जब तुम रात तक घर ना आई तो मैं हर जगह तुम्हारा पता करने गई थी। तुम्हारी दोस्तों, तुम्हारे ऑफिस, हत्ता के पूरी सड़क पर खाक छान मारी, लेकिन तुम्हारा कोई नामो निशान ना मिला। फिर मैं अम्मी को रोते हुए बताने लगी कि मेरे साथ क्या क्या वाक़यात पेश आए थे, हत्ता कि मैंने अपना ज़ख्मी पाँव भी अम्मी को दिखाया। फिर अम्मी ने मुझे सीने से लगाया और कहने लगे कि मुझे अपनी बेटी पर पूरा एतबार है। बस अब मैं इस घर में ना रुकूंगी, हम अपना सामान समेट कर किसी किराए के घर में रहते हैं। तभी अम्मी में और चचा के सामने जाकर खड़े हुए और कहने लगे कि हमें हमारा हिस्सा दो, ताकि हम ये घर छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ से चले जाएं। रोज़ रोज़ की ज़िल्लत बर्दाश्त करने से बेहतर है कि हम एक ही बार यहाँ से चले जाते हैं। चचा ने हिस्से की रकम की सिर्फ 50,000 मुझे थमाए और कहने लगे ये रकम लो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ।
تم نے پہلے ہی ہمارا منہ کالا کر دیا ہے. جب یہ گھر بکے گا تب کبھی تمہیں تمہارے حصے کے باقی پیسے مل جائیں گے. یوں ہم چاروں لاوارث بے سہارا عورتیں 50,000 کی وہ معمولی رقم تھامے میں اس گھر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر کسی نئے گھر کی تلاش میں مارے پھرنے لگے. پھر دور ایک بستی میں کسی نے ہمیں بتایا کہ 1-2 کمروں کا ایک چھوٹا سا گھر کرائے پر خالی ہے. جیسے ہی ہم وہاں پہنچے تو حیران رہ گئے کیونکہ اس گھر کا کرایہ بھی انتہائی کم تھا. امی اور ہم سب خوشی خوشی اس گھر میں شفٹ ہو گئے. صاف ستھرا 2 کمروں پر مشتمل ایک چھوٹا سا گھر تھا. لیکن ابھی ہماری خوشی کو چند لمحے بھی بنا گزرے تھے جب برابر والی ایک عورت امی کے پاس آئی اور کہنے لگی، بہن جوان بیٹیوں کو لے کر اس گھر میں کیوں آئے گی؟ تم نہیں جانتی کہ یہ گھر آسیب زدہ ہے؟ یہ پچھلے 20 سالوں سے خالی ہے. جس نے بھی تمہیں یہ دیا ہے بے وقوف بنا دیا. میں تو کہتی ہوں آج رات ہی اسے خالی کر دو. امی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. ہم تینوں بہنیں بھی سہم گئی تھی. پھر امی کہنے لگی، بہن تم ہی بتاؤ میں رات کو بھلا اپنی بیٹیوں کو لے کر کہاں جاؤں گی؟ اور اس کا مالک تو ایڈوانس کے نام پر ہم سے 30,000 روپے لے چکا ہے. تو وہ توبہ کرتے ہوئے کہنے لگی، ارے وہ تو بڑا ہی لالچی انسان ہے، پیسوں کے لالچ میں کچھ بھی کر سکتا ہے. لیکن میری مانو تو اس گھر کو چھوڑ دو. دیکھنا تمہیں رات کو ہی پتہ چل جائے گا کہ اس گھر میں کیسے کیسے واقعات پیش آتے ہیں. یوں ہمیں ڈرا کر وہ اس گھر سے فوراً چلی گئی تھی. لیکن پوری رات ہم چاروں ماں بیٹی جاگتے رہے. ذرا سی بھی آہٹ ہوتی تو چھوٹی بہنیں رونا شروع کر دیتی. بار بار ایسے لگتا جیسے ابھی کوئی دیوار سے کود کر اندر آ جائے گا. کبھی سیڑھیوں سے کوئی اترتا ہوا محسوس ہوتا. کوئی رات بڑی مشکل سے گزری تھی. صبح میں بری طرح رونے لگی کیونکہ یہ سب مصیبت میری وجہ سے ہی آئی تھی. کام پر جانا بھی ضروری تھا کیونکہ اب گھر الگ ہو گیا تھا اور کھانے کے لیے پیسے بھی چاہیے. پھر امی کہنے لگی، اللہ کا نام لے کر اسی گھر میں رہو، جو ہوگا دیکھا جائے گا. اب ہمارے پاس اتنی رقم نہیں کہ ہم کسی دوسرے گھر میں رہ سکیں. پھر اس دن زیادہ دیر ہونے کی وجہ سے میں گھر لوٹ رہی تھی جب مجھے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی. میں بری طرح ڈر گئی. جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو حیران رہ گئی. کالی چادر اوڑھے یہ وہی نوجوان تھا جس نے اس دن مجھے بچایا تھا. اس کی مرہم پٹی کرنا، اس کی مہربانی مجھے آج بھی یاد تھی. پھر وہ کہنے لگا، آپ کیسی ہیں کہ آپ کا پاؤں ٹھیک ہو گیا ہے؟ میں نے سر جھکا لیا اور کہنے لگی، پاؤں ٹھیک ہو یا نہ ہو لیکن ہم جیسے غریبوں کا کمانا بہت ضروری ہے کیونکہ گھر چلتا ہی میری کمائی سے ہے. ابھی بھی تھوڑی درد ہے لیکن جلد ہی آرام آ جائے گا. پھر وہ کہنے لگا، اگر آپ کو کسی بھی مدد کی ضرورت ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا. میرے بہت سے لوگوں سے تعلقات ہیں. آپ کی ہر مسئلے کا حل میں چٹکیوں میں پیش کر سکتا ہوں. وہ بڑے غور سے مجھے دیکھ رہا تھا. مجھے اس کا یوں کہنا اچھا لگا. پھر وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے آپ کی بہت مہربانی، لیکن آپ کیا اسی جنگل میں اس ٹوٹے پھوٹے گھر میں رہتے ہیں کہ آپ کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں؟ تو اداسی سے کہنے لگا، نہیں میں بہت اکیلا ہوں. پہلے پورے خاندان کے ساتھ رہتا تھا لیکن اب اپنے خاندان سے بہت دور ہو گیا ہوں. اب مجھے وہاں کی تنہائی اچھی لگتی ہے. یوں ہی باتیں کرتے کرتے کب میری گلی آ گئی مجھے پتہ ہی نہ چلا. پھر وہ اسی گلی سے واپس مڑ گیا تھا. میں دور تک اسے جاتا دیکھتی رہی. اس کا یوں میرے ساتھ ساتھ چلنا مجھے بہت اچھا لگا تھا. پھر جیسے ہی رات ہوئی تو میں امی اور بہنوں سے پوچھنے لگی کہ گھر میں کوئی غیر معمولی بات تو نہیں ہوئی؟ تو امی کہنے لگی، نہیں آج تو کچھ بھی ایسا محسوس نہیں ہوا ہے. اب مجھے بھی تھوڑا اطمینان ہو گیا تھا ورنہ میں بہت گھبرا گئی تھی. رات کو بستر پر لیٹی تو اسی کا چہرہ بار بار آنکھوں کے سامنے آنے لگا. وہ کس قدر مہربان ہے. شاید میرے ساتھ تو کچھ زیادہ ہی اب میرے لب خود بخود مسکرانے لگے تھے. پھر ایک دن آفس میں کام بہت کم تھا. سب کی جلدی چھٹی ہو گئی تو میں بھی جلدی گھر کی طرف جانے لگی. لیکن جیسے ہی آدھا راستہ ہوا تو اچانک ہی میرے قدم رک گئے تھے. دل چاہ رہا تھا کہ اس سے ملاقات کرنے اس کے گھر جاؤں. میں دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ گھر پر موجود ہے یا نہیں.
यही सोचकर मैं उस घने जंगल की तरफ चली गई। यहाँ से थोड़ी ही दूर तो उसका घर था। आज भी मुझे ये रास्ता अच्छी तरह याद था। फिर जैसे ही उस घर के पास गई तो हैरान रह गई। वो घर तो पूरा खाली पड़ा था, बाहर का दरवाज़ा भी खुला पड़ा था, जबकि दोनों कमरे यूं खुले पड़े थे जैसे किसी का आना जाना यहाँ पर ना हो। हत्ता के सारा सामान भी गर्द से हटा हुआ था। घर में भरा हुआ कचरा इस बात की निशानदेही कर रहा था कि यहाँ पर सदियों से कोई नहीं आया। मैं घबरा कर इसे आवाज़ें लगाने लगी, लेकिन मेरी आवाज़ बेसुध ही रही। अब मैं मायूस होकर वापस पलट आई। दिल बहुत उदास हो गया था। ना जाने वो कहाँ चला गया था। इतने दिन से मेरे सामने भी ना आया। फिर उस रात हम सारे सो रहे थे जब अचानक ही सीढ़ियों पर से किसी के भागने की आवाज़ आई। दोनों छोटी बहनें खौफ से कांपने लगीं। वो पसीने से शराबुर हो गई थी। अम्मी भी खौफजदा नजर आई, लेकिन मुझे अपनी हिम्मत बहाल रखनी थी। मैं इन दोनों को समझाते हुए कहने लगी, तुम दोनों घबराओ मत, मैं जाकर देखती हूँ कि आखिरी आवाज़ कैसी है। छत से ज़ोर ज़ोर से धम धम की आवाज़ें आ रही थी। अचानक ही किचन से एक प्लेट गिरी तो दोनों छोटी बहनें बुरी तरह चीखने लगी। हम मेरा दिल भी लर्ज़ रहा था, ना जाने बाहर क्या हो रहा था। हम कमरे में किसी कैदी की तरह बैठे हुए थे। फिर मैंने हिम्मत की और दरवाज़ा खोल कर बाहर आ गई। ज़ोर ज़ोर से चीखते हुए कहने लगी, कौन है जो हमें परेशान कर रहा है। लेकिन मेरे सवाल के जवाब में एकदम सन्नाटा छा गया था। ऐसे लगता जैसे यहाँ कुछ भी ना हो। तभी मैं धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगी। अब मैं ऊपर छत की तरफ जा रही थी, तभी मैंने छत की छोटी दीवार से किसी को कूदते हुए देखा था। मेरा दिल थक से रह गया। ज़रूर वहाँ पर कोई मौजूद था। जो ही जल्दी से गली की तरफ झांक कर देखा तो मुझे एक काली चादर में लिपटा एक वजूद भागता हुआ दिखाई दिया। वही लंबा चौड़ा काली चादर वाला वो वजूद किसी से मुशाबित रखता था। अपने दिल पर हाथ रखे उसे भागते हुए देखती रही थी। यकीन ना आ रहा था कि इस घर में एक चोर की हैसियत से आने वाला वो नौजवान होगा जिस पर मैं काफ़ी हद तक एतबार करने लगी थी। फिर मैं नीचे वापस आ गई। अपनी बहनों को तसल्ली देने लगी कि ऊपर कोई भी नहीं था। ऐसे लगता है शायद कोई भी हो जो मुझे देखकर भाग गया। लेकिन दूसरे दिन मैं काम से वापस आ रही थी जब वो मुझे एक दरख्त के नीचे खड़ा हुआ नजर आया। मैं फौरन ही इसके पास चली गई। फिर उससे कहने लगी, क्या तुम ही मेरे पीछे पीछे घर तक आए थे? रात को यकीनन तुम ही थे जो गली से भाग रहे थे। उसने फौरन नफी में सर हिलाया और कहने लगा, नहीं, मैं वो नहीं था जो तुम समझ रही हो। क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं सिर्फ तुम्हें गली तक छोड़ के वापस चला जा गया था। मैं उसकी आंखों में सच्चाई देख रही थी। वैसे भी वो जिस कदर मेहरबानी से मुझे देखता था, लगता नहीं था कि ये मुझे तंग करेगा या मेरे घर तक पहुँच जाएगा। इसे चंद कड़ी बातें करके अब मैं अपने घर चले गई थी। उसने उस बेआदत मुझे गली के कोने पर छोड़ा और फिर वापस चला गया। फिर तो हर दूसरे दिन जैसे एक खौफ का माहौल पैदा होने लगा। जब रात को आने वाली इन पुरस्रार आवाज़ों से हम सब उठकर बैठ जाते। छोटी बहन कहने लगी, बाजी औरत सही कहती थी कि ये घर ठीक नहीं है। अब हमें कुछ करना होगा, या तो अम्मी से कहें कि ये घर छोड़ दें या फिर किसी मौलवी वगैरह को बुलाकर इस घर को दिखाएं। वो बहुत खौफजदा लग रही थी। मैं उससे तसल्ली देने लगी, ये तो मैंने सोचा ही ना था। क्यों ना मैं किसी मौलवी वगैरह को बुलाकर इस घर को दिखा देती हूँ। अम्मी से जब मैंने ये कहा तो कहने लगे कि हाँ, ये ठीक है। ऐसे हमें भी तसल्ली हो जाएगी कि इस घर में रहना ठीक है अभी या नहीं। आखिर कब तक हम सज़ा में मुब्तला रहेंगे। अब तो मेरी दोनों छोटी बेटियां बहनें बहुत डरने लगी हैं। फिर दूसरे दिन मैं परेशान सी घर की तरफ जा रही थी। अचानक ही कोई पीछे पीछे चलने लगा। मैंने मुड़कर देखा, ये वही था मेरा रखवाला, वो मेहरबान नौजवान। ऐसा लगता जैसे वो मेरी हिफाजत कर रहा है। मेरा परेशान ज़रा देख कर वो कहने लगा, आज तुम बहुत परेशान लग रही हो, क्या वजह है? तो मैं इसे कहने लगी कि जिस घर में हम रहते हैं वो घर आसेब ज़दा है। पहले हमें ये बात ना बताती, लेकिन जैसे ही घर ले लिया, सारे पैसे अदा कर दिए। उसके बाद हमें इस पड़ोस के लोगों ने बताया।
میں نے دیکھا اس کے چہرے پر ایک گہری سوچ تھی۔ پھر وہ کہنے لگا پریشان مت ہو، ان چیزوں کا علاج تو میں بھی کرتا ہوں، اگر برا نہ مانو تو مجھے اپنے ساتھ گھر لے چلو، میں تمہیں ایک نظر دیکھ کر بتا دوں گا کہ یہ گھر آسیب زدہ ہے یا نہیں۔ بڑے خوش ہو گئی، پھر کہنے لگی کیوں نہیں، تم آج ہی میرے ساتھ گھر چلو۔ اب وہ میرے ساتھ میرے گھر جا رہا تھا۔ پھر راستے میں اسے پوچھنے لگی کہ وہ کیا کرتا ہے اور اس جنگل میں تو کوئی رہتا بھی نہیں، اس کے دن رات کیسے گزرتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں جنگل میں سے جڑی بوٹیاں ڈھونڈتا ہوں، پھر ان سے دوائیاں تیار کرتا ہوں۔ ان دوائیوں میں خاص طاقت ہوتی ہے، جو بھی انہیں استعمال کرتا ہے بہت فائدہ پہنچتا ہے، اس لیے بس وہ دوائیاں بنا کر میں شہر شہر بھیجتا ہوں، جو میرا اچھا گزارا ہو رہا ہے۔ اور میں ایک لاوارث لڑکا ہوں، میرے ماں باپ تو پہلے ہی مر گئے تھے، اس لیے بس تنہائی پسند ہوں۔ اس کی کہانی تو واقعی بہت عجیب تھی۔ پھر وہ میرے ساتھ میرے گھر چلایا۔ امی اور بہنیں اسے دیکھ کر حیران تھی۔ پھر میں نے امی کو ساری حقیقت بتائی کہ کس طرح اس دن مجھے چند آوارہ لڑکوں نے تنگ کیا تھا تو اس نے ہی مجھے بچایا تھا۔ میری مرہم پٹی کی پوری رات میں اس ٹھکانے پر رکی رہی تھی، تبھی تو میری عزت محفوظ رہی۔ پھر میں امی سے کہنے لگی کہ اسے جنات وغیرہ کے بارے میں خاص علم ہے، یہ دیکھ کر بتا سکتا ہے کہ اس گھر میں جنات ہیں یا نہیں۔ میں نے دیکھا وہ پورے گھر کا جائزہ لے رہا تھا، کمروں کا، صحن کا، اوپر چھت کا، گور سے ہر جگہ دیکھتا، وہ نہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ پھر واپس آ کر کہنے لگا اس گھر میں جنات کی موجودگی محسوس ہو رہی ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ تکلیف پہنچانے والے ہیں۔ ہاں، ہم اپنی موجودگی کا احساس ضرور دلائیں گے، لیکن کسی کو نقصان، کسی کو زخمی، یہ ان کی بس کی بات نہیں، وہ ابھی اتنے طاقتور نہیں ہے۔ امی کہنے لگی یہ لڑکا تو بہت کام کا ہے، اسے کہو کہ اگر اس کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے تو یہ ہمارے ساتھ اسی گھر میں رہے۔ میں امی کی بات سن کر حیران رہ گئی، کہنے لگی نہیں، لوگ باتیں بنائیں گے، ہم بھلا کیسے کسی جوان لڑکے کو اپنے گھر میں رکھ سکتی ہیں؟ میں نے امی کی اس بات سے صاف انکار کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ یہاں سے چلا گیا تھا۔ بہنوں کے چہرے بھی وہ تھوڑی پریشانی کم ہوئی تھی، لیکن رات کو جیسے ہی آوازوں کا سلسلہ ہونا شروع ہوا، میں ان سے کہنے لگی گھبرانے کی ضرورت نہیں، ان آوازوں کو آنے دو، اگر تم توجہ نہیں دو گی تو خود بخود بند ہو جائیں گی، لیکن ایسے لگتا ہے جیسے سیڑھیوں سے کوئی آ جا رہا ہے۔ کوئی اوپر جا رہا تھا تو کوئی چھت پر جا کر خوب دم کر رہا تھا، اور تو اور کچن میں سے بھی برتن گرنے کی آوازیں آنے لگی۔ ایک بار پھر سے وہی سب کچھ ہو رہا تھا۔ اب ہمارے پاس کوئی چارہ نہ بچا تھا کہ اس گھر کو خالی کر دیتے، ویسے بھی 1 مہینہ ہو گیا تھا، میری تنخواہ ملنے والی تھی۔ اب میں نے امی سے آ کر کہا کہ میں نہیں چاہتی کہ ہر روز ہمیں یہ سب سہنا پڑے، اس لیے آپ دوسرا کوئی گھر دیکھ لیں۔ لیکن لاکھ کوششوں کے باوجود بھی کوئی دوسرا گھر نہ مل سکا تھا، کیونکہ ان کے کرائے اتنے تھے جس سے ہم افورڈ نہ کر سکتے تھے۔ پھر ایک دن کام سے واپس آتے ہی مجھے اتنی دیر ہو گئی، میں اس دن کے واقعے کے بارے میں سوچ کر کانپنے لگی تھی۔ آج بھی رات کے 10 بج رہے تھے، مجھے لگ رہا تھا کہ گاڑی نہیں ملے گی، اس لیے میں پیدل تیز گھر کی طرف جانے لگی تھی۔ تبھی راستے میں مجھے کسی نے آواز دے کر روکا تھا۔ میں پلٹی تو اپنے سامنے کھڑے اسی نوجوان کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اسے کیا پتا کہ میں اس وقت گھر جا رہی ہوں؟ اب وہ میرے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ جب میں نے اسے بتایا کہ ہم وہ گھر چھوڑ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے ہمیں بہت پریشان کر دیا ہے، روزانہ رات کو ایسی باتوں کو برداشت کرنا ہمیں ذہنی اذیت میں مبتلا کر رہا ہے، میں بہت مایوسی سے اسے یہ سب بتا رہی تھی۔ میں نے دیکھا اس کے چہرے پر غصہ تھا۔ پھر وہ کہنے لگے اچھا، میرے سمجھانے سے وہ باز نہیں آئے، اس کا مطلب ہے مجھے کچھ کرنا پڑے گا۔ میں چونک گئی۔ پھر کہنے لگی کیا مطلب، تم نے کیا سمجھایا تھا؟ پھر وہ کہنے لگا گھر مت چھوڑو، وہ بہت اچھا ہے، ان کو وہاں سے جانا چاہیے جو اس گھر میں رہ رہے ہیں، بھلا انسانوں کی دنیا میں جنات کا کیا کام؟ اس نے یہ بات بڑی عجیب انداز میں کہی تھی۔ میں بھی سمجھ گئی تھی کہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ پھر وہ کہنے لگا آج رات 12 بجے مجھے ایک عمل کرنا پڑے گا۔
اس کے بعد وہ سارے جنات تمہارا گھر خالی کر کے چلے جائیں گے۔ اب میں حیرت سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ کیا تم عمل بھی کرتے ہو؟ جب میں نے پوچھا تو وہ کہنے لگا ہاں میں سب کر لیتا ہوں، جنات سے میری خاص دوستی ہے، کیونکہ جہاں میں رہتا ہوں اس جنگل میں رہنے والے سارے جنات ہیں، تبھی تو میں تنہائی پسند ہوں۔ اس کی آنکھیں بڑی عجیب سی ہو رہی تھی، مجھے خوف میں مبتلا کر گئی۔ پھر وہ کہنے لگا تم چاہو آج رات کمرے میں قید رہنا، اس کے بعد میں رات کے 12 بجے اپنا عمل شروع کروں گا، مجھے یقین ہے کہ تمہارا در بالکل ٹھیک ہو جائے گا، پھر تمہیں وہاں کسی قسم کا کوئی خوف محسوس نہیں ہوگا۔ مجھے اس کی باتیں بڑی عجیب لگ رہی تھی، لیکن کب گھر آیا پتہ ہی نہ چلا۔ پھر میں نے امی کو بتایا کہ یہ ہمارا گھر جنات سے پاک کرنے کے لیے خاص عمل کرنے والا ہے۔ امی کہنے لگی بیٹا ان کاموں میں تو نقصان ہو جاتا ہے، اسے منع کرو اور کہو کہ ہم ایسا کچھ نہیں چاہتے۔ یہ بات تو میں نے بھی نہیں سوچی تھی۔ تو وہ کہنے لگا اس عمل کے آگے دن رات کی طاقتیں کچھ بھی نہیں ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلے جائیں گے اور آپ لوگوں کی پریشانی بھی ختم ہو جائے گی۔ اس کو سمجھانے پر بھی امی مان گئی۔ پورا گھر جاگ رہا تھا۔ میں نے بہنوں سے کہا کہ وہ سو جائیں، لیکن وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ پھر اس نے مجھے اشارہ کیا کہ میں اور امی بہنوں کو لے کر ایک کمرے میں آ گئی، لیکن جیسے ہی رات کے 12 بجے اس پورے گھر سے عجیب سی آوازیں آنے لگی، جیسے کوئی آپس میں لڑائی جھگڑا کر رہا ہوں۔ وہ زبان نہ سمجھنے والی تھی، اوپر چھت پر بیٹھ کر عمل کر رہا تھا۔ تبھی مجھے سیڑھیوں سے بھاگتے قدموں کی آواز آئی تھی۔ میں بری طرح ڈر گئی، دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر وہ کیا کر رہا ہے۔ امی نے مجھے روکا، لیکن میں نہ مانی اور کہنے لگی کہ امی کچھ غلط نہ ہو جائے، اس لیے آپ ان کو کمرے میں ہی روک کر رکھیں، میں ابھی آتی ہوں۔ یہ کہہ کر میں کمرے سے باہر نکل آئی۔ باہر تو وہ کہیں بھی موجود نہ تھا، یقیناً وہ چھت پر ہی تھا۔ پھر میں چپکے سے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر گئی۔ میں نے سنا جب وہ کسی سے کہہ رہا تھا تم باز کیوں نہیں آتی، آخر ان لوگوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، واپس وہیں پر لوٹ جاؤ جہاں سے آئی تھی۔ جواب میں ایک ہنسی کی آواز آئی تھی۔ وہ رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ کسی لڑکی کے ہنسنے کی آواز تھی، لیکن سامنے وہ موجود نہیں تھی، جو صرف اسی کو دکھائی دے رہی تھی۔ تبھی وہ لڑکی کہنے لگی تم بھی تو وہیں چلے جاؤ جہاں سے آئے ہو، یہاں پر کیا کام ہے تمہارا؟ تبھی وہ غصے سے کہنے لگا میں روز روز یہاں نہیں آتا، لیکن تم یہاں پر ہی رہ رہی ہو، انسانوں کی دنیا میں تمہارا کیا کام ہے؟ جاؤ، سردار نے تمہیں بلایا ہے۔ وہ لڑکی کہنے لگی میں جاؤں گی تو تمہیں بھی اپنے ساتھ ہی لے کر جاؤں گی، کیونکہ کئی سال پہلے تمہارے خاطر اس انسانوں کی دنیا میں آئی تھی۔ اب میں حیران تھی، ان کی گفتگو سن رہی تھی۔ پھر وہ نوجوان کہنے لگا میں تم سے سخت نفرت کرتا ہوں، تم کیوں بھول جاتی ہو؟ تبھی وہ نظر نہ آنے والی لڑکی کہنے لگی میں جانتی ہوں، تم صرف اسی لڑکی کے پیچھے اس گھر میں آ کر مجھے پریشان کر رہے ہو، لیکن یاد رکھنا اگر میں یہاں سے گئی تو تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی، یا پھر اس لڑکی کو اتنی تکلیف دے کر جاؤں گی کہ وہ تمہیں کبھی نہ مل سکے۔ میں جن زادی ہوں اور میری شادی کسی جن ذات سے ہی ہوگی، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ تم ہی ہو۔ ان کی یہ عجیب سی بات سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ کچھ سمجھ نہ آیا کہ اس جن زادی نے کیا کہا ہے۔ اس نوجوان نے اسے کیسے دیکھ لیا تھا، کیونکہ وہ تو لڑکی بھی دکھائی جنے نہ دے رہی تھی، لیکن وہ ایک جنات کے خاندان سے تھی۔ نظر نہ آنے والی مخلوق تھوڑی دیر بعد ایک سایہ سا نکلتا ہوا یہاں سے نظر آیا تھا۔ تبھی وہ اٹھ کر نیچے کی طرف آنے لگا۔ میں جلدی سیڑھیوں سے بھاگی۔ جیسے ہی وہ سامنے آیا تو میں اسے کہنے لگی تم یقیناً بہت سے راز سے واقف ہو، مجھے سچ سچ بتاؤ کہ تم اوپر کس سے باتیں کر رہے تھے؟ کیا تمہیں وہ دکھائی دے رہی تھی؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور کہنے لگا ہاں، وہ اتنی آسانی سے یہاں سے نہیں جائے گی، اب مجھے کچھ اور کرنا پڑے گا۔ وہ کچھ سوچتا ہوا لگ رہا تھا، لیکن میں نے اسے کہہ دیا کہ ہرگز نہیں، اب ہم مزید اس گھر میں یہ چیزیں برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے ہم یہ گھر خالی کر رہے ہیں۔ وہ میری بات سن کر خاموش ہو گیا۔ پھر اس رات میں نے اسے بہت روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ واپس اپنے ٹھکانے پر چلا گیا۔
اب میں نے امی کو کہہ دیا کہ آپ کوئی دوسرا گھر دیکھ لیں، یوں ان پریشانیوں کے ساتھ اس گھر میں رہنا بہت مشکل ہے۔ پھر خدا خدا کر کے آخر کار ہمیں بستی کے آخری کونے پر ایک اور گھر مل گیا۔ وہ ایک کمرے کا چھوٹا سا گھر تھا، لیکن بہت کم کرائے والا گھر، تو اتنا اچھا بنا ہوا نہ تھا، لیکن پھر بھی فی الحال ہمیں گزارا تو کرنا ہی تھا۔ پھر اس دن ہم سامان سمیٹ رہے تھے، سارا سامان ہم نے باندھ لیا تھا، دوسری صبح ہی شفٹنگ کرنی تھی۔ اس رات میں سوئی تو عجیب سی احساس سے آنکھ کھلی، جیسے میرے اوپر کوئی چھپ کر مجھے غور سے دیکھ رہا ہو۔ میں نے نیم غنودگی کیفیت میں آنکھیں کھول کر دیکھا، وہ لمبے لمبے بالوں اور بڑی بڑی آنکھوں والی ایک کالی سی لڑکی میرے اوپر جھکی تھی۔ اس کی شکل دیکھ کر میں چیخ مارنے والی تھی۔ اچانک اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، میرا سانس گھٹنے لگا تو اس نے اشارے سے کہا کہ مجھ سے ڈرو مت، آؤ میرے ساتھ۔ اب وہ مجھے لے کر اوپر کی طرف جا رہی تھی، میں کسی مجسمے کی طرح اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ نہیں جانتی تھی کہ یہ کون ہے، ہاں، لیکن اس کی آواز سن کر محسوس ہوا کہ یہ وہی ہے جو اس دن اس نوجوان سے باتیں کر رہی تھی۔ تو کیا یہ ایک جنزادی ہے؟ یہ سوچ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پھر وہ کہنے لگی، میں ایک جنزادی ہوں، سالوں سے اس گھر میں اکیلی رہتی آ رہی ہوں، لیکن تمہیں ابھی بھی کہہ رہی ہوں اس کا پیچھا چھوڑ دو اور اسے کہو کہ میں نے سامنے آنا بند کر دے، ورنہ تم اس گھر میں جاؤ گی تب بھی میں تمہارے پیچھے آتی رہوں گی۔ اس کا لہجہ بہت خوفناک تھا، میں سہم گئی۔ پھر کہنے لگی، تم کس کی بات کر رہی ہو؟ کون میرے پیچھے آتا ہے؟ تو وہ کہنے لگی، وہی جو تمہیں بیوقوف بنا کر انسانی روپ میں روزانہ تمہارے سامنے آتا ہے، جسے تم کل لے کر آئی تھی۔ میں حیران رہ گئی، میرے حیرت پر وہ کہنے لگی، وہ ایک جنات ہے، میری ہی طرح کا جنزاد، ہم دونوں ایک ہی قبیلے کے رہنے والے ہیں۔ تمہارے سامنے آنے والا وہ انسانی روپ کا خوبصورت نوجوان ایک جنزاد ہے۔ اس کے بات نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ پھر وہ کہنے لگی، سالوں سے ہم ایک ہی قبیلے میں رہتے آ رہے تھے، لیکن جیسے ہی اس کے ماں باپ انتقال کر گئے، اس نے قبیلہ چھوڑ دیا۔ میں بچپن سے ہی اسے چاہتی تھی، جگہ جگہ اسے ڈھونڈنے کے لیے انسانوں کی دنیا میں آ گئی۔ پھر یہاں آ کر پتہ چلا کہ اس نے جنگلوں میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے اور وہ کسی کی موجودگی برداشت نہیں کرتا۔ میں اس کے ساتھ وہی رہنا چاہتی تھی، لیکن اس نے مجھے وہاں سے بھگا دیا اور کہنے لگا کہ میں واپس قبیلے میں چلی جاؤں، کیونکہ یہ جنگل اس بستی کی قریب تھا، تو میں اسی خاطر یہی اس بستی کے خالی گھر میں رہنے لگی، جس گھر میں آج تم موجود ہو۔ یہی میرا ٹھکانہ بن گیا۔ یوں تو میں یہاں کسی کو ٹکنے نہیں دیتی تھی، لیکن حیران رہ گئی جب میں نے ایک دن اسے تمہارے ساتھ آتے ہوئے دیکھا۔ اس نے بھی میری موجودگی محسوس کر لی تھی۔ اب اس کے چہرے پر غصہ تھا۔ پھر وہ روزانہ چپکے میرے پاس آتا اور کہتا کہ میں یہ گھر چھوڑ کر دور چلے جاؤں، کیونکہ میں اس لڑکی کے خاندان کو پریشان نہ کروں۔ میں دیکھ رہی تھی کہ اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے محبت پیدا ہو گئی تھی۔ حیران تھی کہ وہ تو کسی جنزادی پر ایک نگاہ تک نہ ڈالتا تھا، لیکن ایک انسانی لڑکی سے محبت کر بیٹھا۔ اب مجھے غصہ آنے لگا تھا، اسی لیے روزانہ تمہیں ستانا شروع کر دیا۔ لیکن اس دن اس نے مجھے سختی سے کہا کہ میں یہاں سے چلی جاؤں، لیکن میں نے اس کے سامنے شرط رکھی کہ وہ مجھ سے شادی کر لے، اس کے بعد اس کے ساتھ قبیلے میں چلی جاؤں گی۔ لیکن اس کا کہنا ہے کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ دیکھو لڑکی، یاد رکھو، اگر اب وہ تمہارے پیچھے آیا تو میں بھی اسی گھر میں تمہارے پاس بہت جاؤں گی، تمہیں کہیں سکون سے رہنے نہیں دوں گی۔ آج اس کی حقیقت تم پر کھل چکی ہے، اس لیے اسے کہو کہ وہ تمہارا پیچھا چھوڑ دے۔ یہ کہہ کر وہ جنزادی وہاں سے غائب ہو گئی۔ میں کسی بت کی طرح وہاں کھڑی تھی، یقین نہ آ رہا تھا کہ وہ نوجوان ایک جنزاد ہوگا جسے میں بھی پسند کرنے لگی تھی۔ اس کا ساتھ چلنا، آنا جانا، چھوڑنا مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ اب میں پھوٹ کر رو دی۔ اس نے مجھے کچھ بھی محسوس ہونے نہ دیا تھا، لیکن ہمیں یہ پریشانی صرف اسی کی وجہ سے ہوئی تھی۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ کہیں پہ بھی وہ مجھے نظر آیا تو میں پلٹ کر وہ راستہ چھوڑ دوں گی۔ نہیں، امی اور بہنوں کو پریشانیوں میں مبتلا ہونے نہیں دوں گی۔
ایسے تو یہ جنزادی ہمارا پیچھا کرتے کرتے اسی گھر میں بھی پہنچ جائے گی۔ یہ بات مجھے بہت پریشان کر رہی تھی۔ پھر اگلے ہی دن پھر میں کام سے واپس لوٹ رہی تھی، وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہا تھا، مجھے آوازیں دیتا رہ گیا، لیکن میں نے ایک نہ سنی اور نہ ہی پلٹ کر پیچھے دیکھا تو اس نے تیز قدموں سے چلتے ہوئے اپنے نین والے گھر میں چلی گئی۔ اب میں دن رات سوچوں میں مبتلا رہتی، کہیں میں بھی تو اس سے محبت کرنے لگی، یہ جان کر بھی کہ وہ ایک جن زیادہ، لیکن اس کی مہربانی، اس کا یوں مرہم پٹی کرنا، مجھے بچانا، روزانہ مجھے اکیلی سمجھ کر گھر تک چھوڑنا، میں کچھ بھی نہ بھول پائی تھی۔ پھر اس دن رات میں سو رہی تھی جب مجھے کسی نے دھیرے سے آواز دی تھی۔ میں نے جو ہی آنکھیں کھولی تو حیرت سے آنکھیں پھٹ پڑی، وہ میرے سامنے ہی تو موجود تھا، اس کی آنکھوں میں غصے کی تپش تھی۔ پھر وہ کہنے لگا، مجھے تم نے ہی آنے پر مجبور کیا ہے، آخر تم نے میری بات کیوں نہیں سنی تھی؟ پھر میں نے بھی اپنے آپ کو مضبوط کیا اور کہنے لگی، کیونکہ میں تمہاری حقیقت جان چکی ہوں، تم ایک جنزاد ہو اور انسان بن کر مجھے دھوکہ دے رہے ہو، تم یہاں سے چلے جاؤ ورنہ وہ جنزادی یہاں بھی آ جائے گی۔ تبھی جنزادے کی آنکھوں میں غصہ آیا اور کہنے لگا، آخر کار اس نے تمہیں سچائی بتا ہی دی۔ ہاں یہ سچ ہے کہ میں ایک جنزادہ ہوں، لیکن انسانوں سے بھی بہت الگ۔ میں ہمیشہ تمہاری حفاظت کروں گا کیونکہ تم سے محبت کرتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں روشنی تھی، میں بے اختیار دیکھے گئی، سمجھ نہ آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ ایک طرف تو جنزادی کا خوف، اوپر سے اس مہربان جنزادے کی خوبصورت چمکتی آنکھوں نے مجھے کچھ بھی کہنے کے قابل نہ چھوڑا تھا۔ لیکن وہ بھی تم سے محبت کرتی ہے، تم اس کے ساتھ واپس اپنی دنیا میں چلے جاؤ جہاں کچھ نہیں رکھا۔ وہ کہنے لگا، وہاں میرے ماں باپ کی یادیں ہیں، اس قبیلے میں ہی میرے ماں باپ مرے تھے، نہ جانے ان کی موت کیسے ہوئی، لیکن دوسرے جنزادوں کا کہنا تھا کہ انہیں کسی نے مارا تھا۔ ان قاتلوں کا مجھے آج تک پتہ نہ چلا، اس لیے بے بسی کی حالت میں انسانوں کی دنیا میں آ کر رہنے لگا، یہاں پر مجھے سکون ملتا ہے۔ وہ اپنی ساری کہانی سنا رہا تھا اور میں بھی بے بس تھی۔ پھر دوسری رات اس جنزادے نے میرا جینا حرام کر دیا۔ جب آدھی رات کو وہ میرے سرہانے آ کر کھڑی ہوگی، میں نے اسے دیکھ کر بری طرح چیخ ماری تھی۔ اب وہ مجھے ٹانگوں سے دیکھتے ہوئے کھینچتے ہوئے چھت کی طرف لے کر جا رہی تھی۔ اس کا خوفناک چہرہ اور آنکھوں میں چھپی نفرت دیکھ کر میں سمجھ چکی تھی کہ وہ مجھ سے ضرور بدلا لے گی، کیونکہ اس کے منع کرنے کے باوجود بھی میں اس جنزادے سے ملاقات کر رہی تھی۔ وہ غصے سے کہنے لگی، اب میں اسی گھر میں اپنا ٹھکانہ بنا لوں گی، یہاں سے بھی تم لوگوں کو بھگا دوں گی۔ پھر میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیا اور کہنے لگی، ایسا مت کرو، ہم لاوارث اور غریب لوگ ہیں، میں جلدی جنزادی سے کہہ دوں گی کہ وہ تمہارے ساتھ شادی کر لے۔ جنزادے نے بے یقینی سے مجھے دیکھا تھا، پھر کہنے لگی، سچ میں ہی وہ مجھ سے شادی کر لے گا؟ تمہارے کہنے پر میں نے ہاں میں سر ہلایا تھا، پھر کہا، میں اسے مجبور کروں گی، دیکھنا وہ تمہارے ساتھ اس قبیلے میں واپس ضرور جائے گا۔ اب وہ خوش ہو گئی تھی، پھر کہنے لگی، میں تمہاری دوست بن جاؤں گی، اب تمہیں پریشان نہیں کروں گی، بس تم کسی طرح اس جنزادے سے کہو کہ مجھ سے شادی کر لے۔ میں نے اسے وعدہ کر لیا تھا۔ پھر وہ وہاں سے غائب ہو گئی۔ اب میں بری طرح پریشان ہو گئی تھی، سمجھ نہ آئی تھی کہ میں کیا کروں۔ لیکن دوسری چھوٹی بہن کہنے لگی، باجی آپ رات کو چیخ کیوں رہی تھی، کیا کچھ نظر آیا تھا؟ امی بھی حیران ہو گئی۔ میں اسے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، نہیں، بس میں نے ایک خواب دیکھا تھا، اسی میں ڈر گئی تھی۔ یہ گھر بالکل ٹھیک ہے، یہاں ایسا کچھ نہیں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ دونوں چھوٹی بہنوں کے دلوں میں خوف بیٹھ جائے۔ اب بھی جنزادہ روزانہ میرے پیچھے پیچھے آتا، وہ مجھے گھر تک چھوڑ کر جاتا تھا، لیکن میں اس سے اپنا پیچھا چھڑانا چاہتی تھی۔ میں چاہ رہی تھی کہ وہ کسی طرح اس بات پر راضی ہو جائے کہ جنزادی کے ساتھ واپس اپنے قبیلے میں لوٹ جائے، یوں ہمارا پیچھا بھی اس سے چھوڑ جائے گا۔ لیکن جنزادی کا کہنا تھا کہ وہ مجھ پر عاشق ہو چکا ہے اور مجھ سے ہی محبت کرتا ہے، اسے جنزادی سے نفرت ہے کیونکہ وہ بہت تنگ کرنے والی جنزادی ہے، اس کا جینا حرام کر دے گی۔ پھر آج رات کام سے گھر لوٹی تو امی کی بات نے مجھے پریشان کر دیا۔ جب وہ کہنے لگی،
آج میں مولوی صاحب کے پاس گئی تھی، میں نے انہیں ساری باتیں بتائی۔ کل رات جس طرح سے تم چیخ مار کر اٹھی تھی، میں نے تمہیں چوری چھپے دیکھ لیا، تم خود بخود سیڑھیوں کی طرف جا رہی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے، یہی سوچ کر میں بری طرح پریشان ہو گئی۔ پھر چپکے سے مولوی کے پاس گئی تو اس نے مجھے بتایا کہ اس گھر میں رہنے والے جنات جہاں بھی ہمارے پیچھے آ گئے ہیں اور وہ تمہاری بیٹی کے پیچھے آتے ہیں۔ تم کل چلنا میرے ساتھ مولوی کے پاس، وہ تم پر دم درود کریں گے اور ایک تعویذ بھی دیں گے۔ اب میں سر تھام کر رہ گئی تھی، کہیں ان دونوں کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ بہرحال کچھ بھی تھا، بھلے وہ جنات تھے، لیکن یہ نہ تو میں جنزادی اور نہ ہی اس مہربان جنزاد کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتی تھی۔ پھر امی سے کہنے لگی بس چند دن کی بات ہے، پھر سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ امی حیران ہو گئی اور کہنے لگی تمہیں کیسے پتا کہ وہ تمہارے سامنے آتے ہیں؟ وہ بری طرح ڈر گئی تھی۔ میں نے جلدی سے انہیں منع کیا اور کہنے لگی نہیں، مجھے تو نظر نہیں آتے، لیکن ان کی موجودگی محسوس ہوتی ہے۔ پھر امی نے میری ایک نہ سنی، کام سے بھی چھٹی تھی، وہ زبردستی مجھے مولوی صاحب کے پاس لے گئی۔ پھر نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے انہیں ساری بات بتا دی۔ میں ان کے سامنے جھوٹ بولنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ وہ بہت بزرگ اور بارش شخصیت کے مالک تھے۔ مولوی صاحب کہنے لگے بڑی عجیب کہانی سنا رہی ہو تم۔ لڑکی ایسا ہوتا ہے، جنزاد کبھی کبھی کسی لڑکی پر عاشق ہو جاتے ہیں، لیکن جو جنزادی اس لڑکے پر عاشق ہے وہ تمہیں اس لیے پریشان کر رہی ہے کیونکہ وہ تمہیں اپنا دشمن سمجھ رہی ہے۔ لیکن تم کسی نہ کسی طرح اگر اس جنزادے کو اس بات پر راضی کر لو کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے شادی کر لیں گے تو ایسے تمہارے زندگی میں بھی سکون ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جنزادی تمہیں کچھ بڑا انعام بھی دے دے جس سے تمہاری قسمت بدل جائے، کیونکہ اکثر جنات خوش ہو کر لوگوں کو ایسی قیمتی چیزیں دے کر جاتے ہیں جن سے ان کی راتوں رات قسمت بدل جاتی ہے۔ مولوی صاحب کی باتوں نے تو مجھے حیران کر دیا تھا۔ پھر دوسرے دن میں خوف زدہ ہو گئی جب کسی کی بھاری غصے بھری آواز میں مجھے پکارا تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، یہ وہی جنزادہ تھا۔ پھر ناراضگی سے کہنے لگا اب تم مجھ سے پیچھا چھڑانے کے لیے مولوی صاحب کے پاس جا رہی ہو، لیکن دیکھو میں تم سے محبت کرتا ہوں، تب تمہیں کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ پھر میں اس سے التجا کرنے لگی کہ اگر وہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو اس جنزادی سے شادی کر لے، کیونکہ وہ بہت اچھی ہے اور میں اس سے وعدہ بھی کر چکی ہوں۔ لیکن جب بھی اس کا دل چاہے وہ مجھ سے ملاقات کرنے میرے پاس آ سکتا ہے۔ اور وہ کچھ اداس سا نظر آیا تھا۔ پھر کہنے لگا میں تمہاری خاطر کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے سامنے نہ آؤں تو میں ہمیشہ کے لیے اپنے قبیلے میں واپس چلا جاتا ہوں۔ پھر میں نے اسے بتایا کہ کس طرح سے وہ جنزادی ہر رات مجھے پریشان کر رہی تھی۔ اس نے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے تم سے بات کی تو وہ دوسرے گھر میں بھی ہمارا جینا حرام کر دے گی۔ مولوی صاحب کا کہنا ہے کہ وہ میری دشمن بن چکی ہے، تبھی میں نے اس سے دوستی کی اور اس سے وعدہ کیا کہ میں اس کی شادی جنزادے سے ضرور کراؤں گی۔ پھر وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، میں اس سے شادی کرنے پر تیار ہوں، لیکن میں تم سے ملاقات کرنے اس دنیا میں ضرور آیا کروں گا۔ جب بھی تمہارے سامنے آؤں گا تو تم مجھے دیکھ کر منہ نہ پھیرنا۔ میں نے اس سے وعدہ کر لیا تھا۔ یوں دوسرے دن ہی ایک حیران کن بات ہوئی جب لال جوڑا پہنے وہ جنزادی آدھی رات کو میرے سامنے آئی تھی۔ میں اسے اپنے سامنے دیکھ کر بری طرح ڈر گئی، لیکن وہ بہت خوش لگ رہی تھی۔ کہنے لگی کہ جنزادے نے مجھ سے شادی کر لی ہے، اب تم میری دوست بن چکی ہو، اس لیے میں ہمیشہ تم پر مہربان رہوں گی۔ آج میں تمہارے لیے ایک تحفہ بھی لے کر آئی ہوں۔ یہ کہتے ہی اس نے ایک پوٹلی میرے ہاتھ میں تھمائی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ ہمارے قبیلے کے زیورات ہیں جو تمہارے بہت کام آئیں گے، یہ تمہاری قسمت بدل دیں گے۔ تمہارے حالات اتنے اچھے ہو جائیں گے کہ تمہیں یقین نہ آئے گا کہ تم اس غریب گھر میں رہنے والی وہ لڑکی ہو جو راتوں کو نوکری کر کے دیر سے گھر آیا کرتی تھی۔ میں نے شکریہ کہہ کر اس سے وہ پوٹلی تھام لی تھی۔ پھر وہ خوشی خوشی میرے سامنے سے غائب ہوگی۔ دوسرے دن جیسے ہی میں نے وہ پوٹلی کھول کر دیکھی تو حیران رہ گئی۔
اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا تھا۔ وہ زیورات سے بھری ہوئی تھی، خوبصورت قیمتی زیورات نے ہماری قسمت بدل ڈالی۔ پھر امی اور میں نے مل کر ایک کاروبار شروع کر دیا اور دن رات اپنی قسمت بدلنے لگے۔ اب بہنیں اچھے اسکول میں تعلیم حاصل کر رہی تھی اور ہم نے اپنے لیے بڑا سا گھر خرید لیا۔ ہمارے چچاؤں نے جو کچھ ہمارے ساتھ کیا تھا، ایک نہ ایک دن انہیں تو ان کے لیے ان کی کیے کی سزا ضرور ملے گی، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ یتیم کا حق کھانا اپنے لیے عذاب کا گڑھا کھودنے کے مترادف ہے۔ میں نے سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا ہے۔ آج بھی ذرا سی آہٹ محسوس ہوتی ہے تو میں سمجھ جاتی ہوں کہ وہ جنات مجھ سے ملاقات کرنے آیا ہے، کیونکہ اس کا کہنا ہے کہ وہ زندگی میں مجھ سے ملنے آتا رہے گا اور میں بھی اس سے مل کر ایک خوشی محسوس کرتی ہوں۔ ہاں تو ڈیئر ویورز، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی ہے؟ امید ہے بہت پسند آئی ہوگی، اس لیے ویڈیو کو لائک کر دو اور چینل کو جانے سے پہلے ضرور سبسکرائب کر دینا، تاکہ آگے بھی میں آپ کے لیے اچھی اچھی سی مزیدار پوری اسرار اور خوفناک کہانیاں لے کر آ سکوں۔ تو ڈیئر ویور، جانے سے پہلے سبسکرائب کریں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔